मोहतरम जामिया अबू बकर इस्लामिया कराची को दावत दूंगा। हज़रत शेख ज़ाहिर रहमान साहब घर अस्सलाम का वालेकुम माहौल वरहमतुल्लाहि खुशगवार वबरकातुहू। और ससुराल में अपनी इज्जत बनाने के आसान तरीके पर गुफ्तगू फरमाएंगे। तो हज़रत शेख ज़िया रहमान साहब दामद बरकातुहू आलिया। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। बिस्मिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल तआला या अय्युहन नास इत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ्सिन वाहिदा व ख़लक़ मिनहा ज़ौजहा व बस्स मिनहुमा रिजालन कसीरन व निसाअ वत्तक़ुल्लाह अल्लज़ी तसाअलून बिही वल अर्हम इन्नल्लाह काना अलैकुम रक़ीबा। व क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लिइम्राअतिन हुआ जन्नतुकी व नारुकी औ कमा क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तमाम तारीफ़ात, तौसीफ़ात, तस्बीहात, तहमीदात, तय्यबात, सलावात, तकबीरात, तमजीदात, अच्छे कलिमात अल्लाह तबारक व तआला के लिए हैं। दुरूद व सलाम नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात ग्रामी के लिए जो हमारे आका हैं, रहबर हैं, रहनुमा हैं, उसवा हैं, क़ुदवा हैं, मिसाल हैं, और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरवी में हमारी निजात है। बड़ा ही यूनिक सा मौजू है कि घर का माहौल जो है किस तरह खुशगवार रखा जाता है और ससुराल में इज्जत बनाने के आसान तरीके कौन से। अगर हमें ये समझ में आ जाए कि इज्जत सिर्फ अल्लाह के लिए है और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए है और अल्लाह तबारक व तआला ही इज्जत देते हैं, अल्लाह तबारक व तआला ही ज़िल्लत देते हैं। व तुइज़्ज़ु मन तशा व तुदिल्लु मन तशा बियदिकल खैर इन्नका अला कुल्लि शैइन क़दीर। तो ये बड़ा आसान हो जाएगा। अल्लाह तबारक व तआला के साथ इंसान जब जुड़ जाता है तो सारी की सारी इज़्ज़तों से अल्लाह तबारक व तआला इंसान को हमकिनार कर देता है। और दीन तो बड़ा ही आसान है। अद्दीनु युस्रुन, दीन तो बड़ा ही आसान है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया करते थे कि यस्सिरू, आसानियाँ पैदा करनी चाहिए, वला तुअस्सिरू, और मुश्किलात पैदा नहीं करनी चाहिए। बश्शिरू, खुशखबरियाँ देनी चाहिए, वला तुनफ़िरू, और मुतनफ़िर नहीं करना चाहिए। तो दीन दीन फितरत है और हमारी फितरत के बिल्कुल ऐन मुताबिक है। और अल्लाह तबारक व तआला ने ये जो जितना भी दीन बनाया है ये हमारी मसलहतों को ही मद्देनज़र रखकर बनाया है। और जैसे ही हम दीन से दूर होते हैं तो दरअसल हम अपने लिए ही मुश्किलात पैदा करते हैं। अल्लाह तबारक व तआला ने औरत ज़ात को बड़ी नेमत बनाया है, बहुत बड़ी नेमत बनाया है। और आप देखिए कि जब नेमत का सही इस्तेमाल नहीं होता तो वो सबसे बड़ी मसूलियत बन जाती है और सबसे बड़ी ख़राबी का बायस बन जाती है। और अगर उस नेमत का सही इस्तेमाल हो तो फिर वो नेमत जो है फ़ायदा देती है। तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने औरतों के बारे में दोनों पहलुओं के बारे में हमें बताया है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मा तरक्तु फितनतन अशद्दा अला रिजालि मिनन निसा, मैंने जो है वो औरतों से बढ़कर मर्दों के लिए कोई फितना नहीं छोड़ा है इस दुनिया में। यानी सबसे ज़्यादा नुकसान पहुँचाने वाली अगर कोई ज़ात है, मर्द ज़ात हो, तो वो औरत है। तो ये ज़िंदगी का एक पहलू है जिसकी तरफ नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया है। और दूसरी तरफ नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, दुनिया मताउन व खैरु मताइद दुनिया अल मरअतु सालिहा, दुनिया जो है वो मता का नाम है, फ़ायदा उठाने का नाम है। और बेहतरीन जो मता दुनिया के अंदर हो सकती है, जो आपकी बिगड़ी बना सकती है, जो आपके लिए बायस खैर हो सकती है, जो आपको सबसे ज़्यादा फ़ायदा दे सकती है, वो नेक औरत। यानी औरत सबसे ज़्यादा नुकसान का भी बायस बन सकती है और औरत जो है वो सबसे ज़्यादा फ़ायदे का भी बायस बन सकती है। असल में हमारे यहाँ मसाइल उस वक़्त पैदा होते हैं जब हमारे लेने का पैमाना कुछ और होता है और देने का पैमाना कुछ और होता है। आप देखिए कि सूरह मुतफ़्फ़िफ़ीन में इसी बात की तरफ निशानदेही की गई है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ الَّذِينَ إِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ وَإِذَا كَالُوهُمْ أَو وَّزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ کہ لینے کا پیمانہ کچھ اور ہوتا ہے، وہاں پر ہم پورا تول مانگتے ہیں کہ ہمیں پورا پورا دیا جائے، لیکن جب ذمہ داری کی بات ہوتی ہے وہاں پر پھر اپنی ذمہ داریوں کو نظر انداز کر دیا جاتا ہے اور پھر تول میں کمی کی جاتی ہے اور کیل میں کمی کی جاتی ہے۔ اسلام کا جو مزاج ہے، اگر آپ کتاب اللہ کو دیکھیے، سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھیے، تو پوری کتاب اللہ میں، پوری سنت رسول اللہ میں جو آپ کو پیغام ملے گا، وہاں پر حقوق کے مطالبے کا پیغام نہیں ملتا۔ یعنی اسلام میں یہ نہیں ہے کہ میرے یہ حقوق ہیں، بلکہ اسلام میں ادائیگی حقوق کا پیغام ملتا ہے۔ اسلام میں جو ہے وہ حقوق کے مطالبے کا پیغام نہیں ملتا، بلکہ حقوق کی ادائیگی کا پیغام ملتا ہے۔ اور اگر جو ہے ہر انسان اپنا حق ادا کرنا شروع کر دے تو یہ دنیا ویسے ہی جنت بن جاتی ہے اور ماحول بڑا خوشگوار ہو جاتا ہے۔ بلکہ اس دنیا میں خواہ وہ مرد ہو خواہ وہ عورت ہو، وہ ادائیگی حقوق کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے بھیجا ہے۔ ایک صحابی نے دوسرے صحابی کو نصیحت کرتے ہوئے بڑی خوبصورت بات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کی تائید فرمائی۔ آپ کو معلوم ہے کہ حدیث قولی بھی ہوتی ہے، حدیث فعلی بھی ہوتی ہے، اور حدیث تقریری بھی ہوتی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اگر کسی بات پر خاموشی اختیار کی جائے، یا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کسی کام یا کسی بات کے اوپر تائید کر دی جائے تو وہ حدیث کہلاتی ہے۔ تو صحابی نے دوسرے صحابی کو سمجھانے کے لیے یہ کہا، وَإِنَّ لِرَبِّكَ عَلَيْكَ حَقٌّ، بے شک جو ہے آپ کے رب کا آپ کے اوپر حق ہے۔ وَإِنَّ لِنَفْسِكَ عَلَيْكَ حَقٌّ، اور بے شک آپ کی نفس کا آپ کے اوپر حق ہے۔ وَإِنَّ لِزَوْجِكَ عَلَيْكَ حَقٌّ، یہ دیکھیے یہ دونوں طرف نصیحت ہے۔ یہ یہاں پر مرد کو نصیحت کی جا رہی ہے کہ بے شک آپ کی بیوی کا آپ کے اوپر حق ہے۔ وَأَتِي كُلَّ ذِي حَقٍّ حَقَّهُ، اور ہر حقدار کا اسے حق ملنا چاہیے۔ اگر ادائیگی حقوق کے اوپر جو ہے وہ زور دیا جائے اور اس کو ذمہ داری سمجھا جائے تو مسئلے آسان ہو جائیں گے، اور مسئلہ جو ہے وہ بڑا خوشگوار ہو جائے گا گھر کا ماحول، اگر ہر کوئی اپنا حق ادا کرنا شروع کر دے۔ اب دیکھیے کہ اس کے پیچھے ایک مصلحت ہے۔ جو ادائیگی حقوق کی بات کی جاتی ہے یا ذمہ داری کی بات کی جاتی ہے، کیونکہ اگر آپ کا حق ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگر آپ کو اس دنیا میں نہیں ملا تو آخرت میں آپ کو وہ آپ کا حق ضرور بضرور مل جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ضامن۔ اگر آپ کے ساتھ اس دنیا کے اندر عدل و انصاف نہیں ہوا یا کسی نے آپ کا حق مار لیا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو آخرت میں جو ہے جس ظالم نے آپ کے اوپر ظلم کیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس ظالم سے ضرور بضرور آپ کو حق دلوائیں گے۔ خواہ جو ہے اس ظالم کی نیکیوں کی صورت میں آپ کو اس دن معاوضہ ادا کیا جائے، یا پھر جو ہے اس کے آپ کے گناہ اس کے سر پر ڈال دیے جائے، تو آپ کا حق تو ضائع ہونے کا بالکل اندیشہ نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ضامن ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ضرور بضرور آپ کو دلوائے۔ لیکن اگر آپ نے جو ہے وہ دوسروں کے حق میں کوتاہی کی ہے اور آپ کی طرف سے کسی کے ساتھ ظلم ہوا ہے، تو یہ دراصل آپ دوسرے کے ساتھ زیادتی نہیں کر رہے، سب سے پہلے اپنے نفس کے ساتھ آپ زیادتی کر رہے ہیں، اور اس کو آپ کو بھگتنا پڑے گا۔ قیامت والے دن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، مسکین وہ نہیں ہے جس کے پاس درہم و دینار نہ ہو، مسکین وہ ہے جنہوں نے لوگوں کے حقوق کے اندر کوتاہی کی ہو، اور پھر قیامت والے دن اس کی نیکیاں مظلومین میں بانٹ دی جائیں گی، اور جو ہے پھر مظلومین کے گناہ بھی اس ظالم کے سر ڈال دیے جائیں گے، اور بالآخر اس کا ٹھکانہ جہنم ہوگا۔ تو اسلام میں آپ دیکھ لیجئے کہ زیادہ تر ادائیگی حقوق کے اوپر بات کی گئی ہے۔ اور پھر جو ہے اللہ تبارک و تعالی ہمیں پیدا کرنے والے ہیں، اللہ تبارک و تعالی ہماری فطرت کو جانتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے کتاب اللہ کے اندر، سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر جس بھی
موضوع کو جس قدر ضرورت ہے اسی قدر اس کے اوپر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے روشنی ڈالی۔ آپ دیکھیے کہ اولاد کے حقوق کے بارے میں زیادہ کتاب اللہ کے اندر اور سنت رسول اللہ کے اندر باتیں نہیں، ماں باپ کے حقوق کے بارے میں جو ہے وہ بہت زیادہ بات کی گئی، کیونکہ ماں باپ پہلے ہی اولاد کے حقوق کے بارے میں محتاط ہیں اور الحمدللہ جو ہے وہ قربانی والی زندگی گزارتے ہیں، تو ان کو اس قدر سمجھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو اس لیے کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر آپ کو اس کے بارے میں زیادہ مضامین نہیں ملیں گے، لیکن جو ہے وہ ماں باپ کے حقوق کے بارے میں، کیونکہ ہمیشہ کوتاہی جو ہے وہ اولاد کی طرف سے ہوتی ہے، تو اس لیے اولاد کو پابند اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا ہے، یا اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے زیادہ نصیحتیں جو ہے وہ اولاد کو کی گئی ہیں کہ ماں باپ کے حقوق کا خیال رکھا جائے۔ تو عورت جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت بہترین مخلوق ہے، اور اس کا بڑا بنیادی کردار ہے گھر کے ماحول کو خوشگوار بنانے کے لیے۔ بلکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو عورتوں کی خوبیاں بتائی ہیں، ان خوبیوں میں سے ایک خوبی یہ بتائی ہے کہ عورت جب شوہر کی نظر عورت کے اوپر پڑے تو وہ اسے خوش کر دے۔ تو گھر کا ماحول خوشگوار بنانے میں عورت کا بڑا کردار ہے۔ اور آپ دیکھیے کہ میں کیونکہ آپ مخاطب جو ہے وہ عورتیں ہیں، تو اس لیے زیادہ تر احادیث یا زیادہ تر نصوص اس کا خطاب جو ہے وہ عورتوں کی طرف ہے، وگرنہ جو ہے یہ مردوں کے لیے بھی یہی نصیحتیں ہیں۔ قرآن مجید میں آتا ہے کہ ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، اللہ تبارک و تعالیٰ نے عورت اور مرد کو ایک دوسرے کا لباس بنایا ہے۔ اگر آپ اسی آیت کے اوپر غور کریں تو آپ دیکھیے کہ ایک لباس انسانی زندگی کے اندر کس قدر کردار ادا کرتا ہے اور کس قدر جو ہے وہ اس کے لیے فائدہ مند ہوتا ہے، تو یہ بات سمجھ میں آ جائے گی کہ یہ رشتہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کس قدر قریبی بنایا ہے۔ لباس جو ہے وہ بیرونی دنیا میں سب سے قریبی جو ہے وہ تعلق ہوتا ہے انسانی جسم کے ساتھ، تو اس لحاظ سے عورت اور مرد کا جو تعلق ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے لباس قرار دیا ہے۔ اور لباس میں ایک بات یہ ہے کہ آپ دیکھیے کہ لباس گرمی اور سردی کا جو موسم ہے، شدت ہے، اس سے انسان کو ایک دوسرے کو تحفظ دیتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عورت اور مرد کو ایک دوسرے کے لیے لباس بنایا ہے، وہ زندگی کی جو سختیاں اور جو ہے وہ گرمی اور سردی آتی ہے تو اس میں ایک دوسرے کا جو ہے وہ تحفظ کرتے ہیں۔ اور لباس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ستر کو ڈھانپنے کے لیے بنایا ہے، تو مرد اور عورت ایک دوسرے کے عیبوں پر جو ہے وہ پردہ ڈالنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ رشتہ بنایا ہے۔ اس کے علاوہ لباس جو ہے وہ بعض لباس آپ کو جنگی جو لباس ہوتے ہیں وہ بہت بڑے نقصان سے بھی بچاتے ہیں، تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مرد کو عورت کی اور عورت کو جو ہے وہ مرد کی ڈھال بنایا ہے۔ پھر لباس جو ہے آپ دیکھیے کہ اگر جسم کے لحاظ سے جو ہے مناسب ہو تو وہ خوبصورت لگتا ہے، تو اس لحاظ سے عورت کو چاہیے کہ جو وہ مرد کی ضرورت ہے یا مرد کی عادات و اطوار ہے یا مرد کی جو ایک ڈیمانڈ ہے اس کے مطابق اپنے آپ کو ڈھالنا یہ ضروری ہو جاتا ہے، اور مرد کے لیے بھی یہ ضروری ہے کہ وہ عورت کے لیے جو ہے وہ مناسب لباس ہو۔ اور اس کے علاوہ جو ہے وہ لباس جو ہے وہ خوبصورتی میں اضافے کا باعث بنتا ہے، تو مرد اور عورت کو ایک دوسرے کی خوبصورتی میں اضافے کا باعث بننا چاہیے۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو عورتوں کو نصیحت کی ہے اس سلسلے میں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک عورت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ کیا آپ شادی شدہ ہیں؟ تو اس عورت نے کہا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جی میں شادی شدہ ہوں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ آپ اپنے شوہر کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرتے رہیے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے لیے جنت کا بھی سامان بنایا ہے اور جہنم کا بھی سامان بنایا ہے۔ یعنی کہنے کا مطلب یہ تھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ اگر آپ اپنے شوہر کی اطاعت کریں گی تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو جنت میں داخل کر دیں گے،
اور اگر خدا نخواستہ جو ہے اس کی اطاعت نہ کی گئی تو پھر جہنم میں جانے کا باعث بن جائے گا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بہت خوبصورت حدیث ہے، اگر اس حدیث کے اوپر عمل کر لیا جائے تو عورتوں کے لیے کامیابی اور جو عورتوں کے لیے عزت ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یا جنت میں جانے کا جو سبب ہے وہ بتایا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ عورتوں کے لیے بڑا مختصر نصاب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے۔ وہ نصاب یہ ہے کہ صلت خمسہ، اگر عورت 5 نمازیں ادا کر دیتی ہے، وسامت شہرہا، اور 1 مہینے کے روزے رکھ لیتی ہے، تو یہ 2 حقوق آپ دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں، یعنی صلت خمسہ، 5 وقت کی نمازیں ادا کرنا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حق ہے۔ سامت شہرہا، 1 مہینے کے روزے رکھنا، یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا حق ہے۔ تو یہ 2 حقوق نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں بتائے ہیں، اور پھر دوسرے آخری 2 حقوق نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے شوہر کے بارے میں بتائے ہیں، اطاعت بعلہا، کہ وہ اپنے شوہر کی اطاعت کرے۔ ہم جانتے ہیں کہ یہ اطاعت کا لفظ اللہ کے لیے استعمال ہوتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے استعمال ہوتا ہے، لیکن یہاں پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے شوہر کے لیے اطاعت کا لفظ استعمال کیا، اطاعت بعلہا، کہ وہ اپنے شوہر کی اطاعت کرے، وہ تحسنت فرجہا، اور اپنی عزت کی حفاظت کرے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جنت کے 8 دروازے ہیں، وہ 8 دروازے ان 4 کاموں کی وجہ سے عورت کے لیے کھل جاتے ہیں، اور عورت کسی بھی دروازے سے جنت میں داخل ہو سکتی ہے۔ مرد کے لیے آپ دیکھیے کہ بہت مشکل نصاب ہے، اگر وہ جو ہے باب الصلاۃ سے داخل ہونا چاہتا ہے تو اسے فرضی نمازوں کی پابندی کے علاوہ بہت ساری نفلی نمازوں کا بھی اہتمام کرنا پڑے گا، اسے تہجد کا بھی اہتمام کرنا پڑے گا، اور اگر وہ باب الریان سے داخل ہونا چاہتا ہے تو اسے فرضی روزوں کے علاوہ بہت سارے نفلی روزوں کا بھی اہتمام کرنا پڑے گا۔ لیکن عورت کے لیے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نصاب بتایا ہے وہ نصاب بڑا مختصر سا ہے کہ 4 کام کیجئے، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے لیے 8 دروازے جنت کے، اور جو بھی عورت اس طرح کا طرز عمل گھر کے اندر جو ہے وہ رکھتی ہے تو یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ گھر میں اسے عزت نہ ملے، اور گھر کا جو ماحول ہے وہ خوشگوار نہ ہو، اور خوشیاں جو ہے وہ نظر نہ آئیں۔ اگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے اوپر عمل کر لیا جائے تو زندگی جو ہے وہ بڑی آسان ہو جاتی۔ آپ دیکھیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یا اس دین کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کس قدر خوبصورت بنایا ہے، اور اس کے اندر کس قدر ہم آہنگی پائی گئی ہے، اور اس کے اندر کس قدر جو ہے توازن ہے، کہ مرد کے لیے سب سے محترم جو ہستی اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنائی ہے وہ ماں کی ہستی بنائی ہے، یعنی ایک عورت کو سب سے زیادہ مرد کے لیے محترم اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنایا ہے، اور ماں کو جو احترام دیا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے، آپ جانتے ہیں کہ ماں کو یہ جو عزت ملی ہے وہ اس کے سیکریفائز کرنے کی وجہ سے ملتی ہے، اس کے قربانی دینے کی وجہ سے ملتی ہے، اور پھر وہ اپنی اولاد کے لیے سب کچھ قربان کر دیتی ہے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ جو جذبہ اس کے اندر رکھا ہے اپنی اولاد کے لیے، اس وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مردوں کے لیے سب سے معتبر ہستی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک عورت ذات کو بنایا ہے۔ تو یہ جو عزت اور اس قدر اعلیٰ مقام ہے کہ ایک مرد کے مقابلے میں ایک باپ ہے، اور دوسری طرف ماں ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صحابی آتے ہیں، کہتے ہیں کہ سب سے زیادہ مجھے کس کے ساتھ حسن سلوک کرنا چاہیے، سب سے زیادہ مجھے کس کے ساتھ نیکی کرنے چاہیے، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اپنی والدہ کے ساتھ۔ دوسری دفعہ پھر پوچھا، کہا اپنی والدہ کے ساتھ۔ تیسری دفعہ پھر پوچھا، کہا اپنی والدہ کے ساتھ۔ اور چوتھی دفعہ جب پوچھا تو پھر جو ہے یہ کہا کہ اپنے والد کے ساتھ۔ تو عورت کو یہ جو 3 گنا اعلیٰ مقام اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیا ہے تو اس کی قربانی کی وجہ سے دیا ہے، اس کی جو ہے وہ مر مٹنے کی وجہ سے دیا ہے جو وہ اپنے اولاد کے لیے کرتی ہے۔ تو من تواضع للہ رفعہ اللہ،
جو جس قدر اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے تواضع اختیار کرتا ہے، تواضع اختیار کرنے میں ہی عزت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اسی قدر سربلند کرتا ہے۔ تو عورت جب اپنی اولاد کے لیے مر مٹتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے سب سے اعلیٰ مقام پر فائز کر دیا ہے۔ تو اسی طرح وہ عورت جو گھر میں مر مٹتی ہے، یہ مشکل بھی بہت ہے اور یہ آسان بھی بہت ہے، جس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ آسان بنا۔ تو یقین جانیے کہ وہ پھر جو ہے وہ گھر کی ایک قسم کی مالکہ بن جاتی ہے، جس کو ہر کوئی عزت دیتا ہے، ہر کوئی عزت دیتا ہے۔ تو دینے سے جو ہے، جس طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، بڑی خوبصورت حدیث ہے، لوگ اسے ایک ہی تناظر میں دیکھتے ہیں، وہ یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ ید العلیٰ خیر من ید السفلیٰ، کہ جو اوپر والا ہاتھ ہے وہ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہے۔ لوگ صرف اور صرف اس کو انفاق کے معنی میں لیتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرنے کے معنی میں لیتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ دینے والا جو ہے وہ بہتر ہے لینے والے سے۔ تو جب بھی آپ دے رہے ہوتے ہیں، جب بھی آپ قربانیاں دے رہے ہوتے ہیں، جب بھی آپ خدمت کر رہے ہوتے ہیں، جب بھی آپ جو ہے وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری حدیثوں کی وضاحت کرتی ہے، خیر الناس انفع للناس۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سب سے بہترین شخص وہ ہے جو دوسروں کے لیے جس قدر نفع مند ہے، جس قدر جو ہے فائدہ مند ہے، جس قدر اس سے منفعت حاصل ہوتی ہے، اسی قدر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بہترین بنا دیتے ہیں۔ تو جس قدر جو ہے وہ خدمت کی جائے، جس قدر جو ہے وہ قربانی دی جائے، اور جس قدر تواضع اختیار کیا جائے، اسی قدر اللہ تبارک و تعالیٰ سربلندی عطا کرتے ہیں، اسی قدر اللہ تبارک و تعالیٰ عزت دیتے ہیں، اور اسی قدر گھر کا ماحول جو ہے وہ خوشگوار بنتا ہے، اور اسی قدر جو ہے وہ گھر میں آپ کی عزت بنتی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو عورت کو نصیحتیں کی ہیں، ان نصیحتوں میں سے ایک نصیحت یہ ہے کہ جب شوہر دیکھے تو اسے وہ خوش کر دے، اور جب شوہر کوئی اسے حکم دے تو پھر وہ اس کی اطاعت کرے، اور جب شوہر غائب ہو جائے تو پھر وہ اس کی عزت کی حفاظت کرے، اور جو ہے وہ گھر کا ماحول جو ہے وہ خوشگوار کرنے کے لیے جو ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، جس طرح اس سے پہلے جو اسپیکر تھے مفتی صاحب، وہ بھی بتا رہے تھے کہ گھر کا ماحول خوشگوار کرنے کے لیے جو ہے آپ کا اخلاق اور رویہ جو ہے وہ بہت زیادہ اچھا ہونا چاہیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ تم میں سے سب سے بہترین وہ ہے جس کا اخلاق سب سے بہترین ہے، اور قیامت والے دن میزان کے اندر جو وزنی چیزیں ہیں، اس میں سب سے وزنی جو چیز ہوگی وہ آپ کا بہترین اخلاق ہے۔ اور جو ہے گھر کا ماحول جو خراب ہوتا ہے جن چیزوں کے، اس سے جو ہے اوائڈ کرنا یا اس سے پرہیز کرنا، یہ بھی جو ہے وہ ضروری ہو جاتا ہے۔ اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ پر توکل کرنا، اللہ تبارک و تعالیٰ پر جو ہے وہ بہت زیادہ یقین رکھنا، اور کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق چلنے سے بھی جو ہے یہ گھر کا ماحول جو ہے وہ خوشگوار ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور مردوں کو بھی اور عورتوں کو بھی جو ہے ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے وہ تعاون کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ فآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔ جی حضرت، ایک سوال ہے۔ آج کل ہمارا مزاج دوسروں سے زیادہ فائدہ اٹھانے اور کام نکلوانے کا ہے۔ وہ خواتین جو اپنے اساتذہ کی نصائح پر عمل کرنے کی کوشش کرتی ہیں، دل میں خوف خدا بھی ہونے کی وجہ سے اپنے فرائض سے بڑھ کر ذمہ داریاں نبھانے کی کوشش کرتی ہیں۔ بسا اوقات ان کی صحت اولاد کی تربیت سے اور سب متاثر ہوتی ہیں، تو ان کے لیے کچھ رہنمائی فرما دیجیے۔ اصل میں یہ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیونکہ یہ عورتوں کے لیے خطاب تھا، تو اس لیے جو ہے وہ باتیں اسی طرف زیادہ جو ہے وہ ہوئی ہیں، لیکن جس طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کو نصیحت کی ہے
اسی طرح مردوں کو بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت ہے کہ خیرکم لأہلہ وانا خیر لأہلہ، کہ تم میں سے سب سے زیادہ بہترین وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے بہترین ہے۔ اور پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے اسوہ حسنہ ہے، مثال ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ذات خود اپنے بارے میں بتا رہے ہیں کہ میں جو ہے وہ سب سے زیادہ بہترین ہوں اپنے گھر والوں کے لیے۔ ایک حدیث ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے کہا کہ جب آپ مجھ سے ناراض ہوتی ہیں تو مجھے پتہ چل جاتا ہے۔ تو کہا آپ کو کس طرح پتہ چلتا ہے؟ تو آپ نے کہا جب آپ قسم کھاتی ہیں، جب آپ راضی ہوتی ہیں مجھ سے، تو کہتی ہیں ورب محمد، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے رب کی قسم۔ اور جب تھوڑا کوئی ناراض ہوتی ہیں تو پھر آپ یہ کہتی ہیں کہ ابراہیم کے رب کی قسم۔ یہاں سے مجھے پتہ چل جاتا ہے کہ آپ مجھ سے ناراض ہیں۔ تو جو ہے ہمارے اساتذہ نے بڑا عجیب نقطہ اس سے نکالا ہے کہ آپ دیکھیے کہ حضرت عائشہ تو جو ہے وہ ناراض ہو جاتی تھی، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ساری زندگی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے رویے سے کبھی اظہار نہیں ہوا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہے۔ یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس قدر جو ہے وہ خیال رکھا کرتے تھے۔ تو جو ہے وہ عورتوں کا خیال رکھنا یہ مردوں کے فرائض میں شامل ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بلکہ عموماً عورتوں کے لیے یہ کہا ہے کہ خیرکم لنسائہ، جو عورتوں کے لیے بہتری ہے۔ تو یہ بڑی محترم جو ہے وہ مخلوق ہیں، تو زیادتی نہیں کرنی چاہیے۔ لا یؤمن احدکم حتی یحب لاخیہ ما یحب، تم میں سے کوئی بھی صاحب ایمان نہیں ہو سکتا جب تک وہ اپنے بھائی کے لیے وہی نہ پسند کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ تو جو ہے یہ زیادہ مشقت میں ڈالنا، زیادہ بوجھ ڈالنا، تو یہ مردوں کی طرف سے زیادتی ہے، تو یہ زیادتی نہیں ہونی چاہیے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں جو بھی آپ قربانی دیتی ہیں تو وہ ضائع نہیں جاتی، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں یہ لکھی جاتی ہے۔ اور ظالم بننے سے جو ہے وہ مظلوم بننا بہتر ہے۔ ہاں جی، کیونکہ جو مظلوم ہے وہ اس کی نجات ہے، ظالم کی نجات نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جی کوئی اور بات؟ جی حضرت ایک سوال اور بھی ہے جو مختصر جی سا، اس کا جواب وہ عنایت فرما دیجیے کہ ایک عورت جو ہے وہ خدمت گزار ہے، جی اور لیکن گھر میں اس کے اتنی زیادہ اس کو یعنی اس کی بات بھی نہیں مانی جاتی، اور جو ہے اس کی بات کو اہمیت بھی نہیں دی جاتی۔ تو اس سلسلے میں ایک سوال تھا کہ اس بارے میں کیا کرنا چاہیے؟ عورت بہت خدمت نبی گزار ہے لیکن اس کی جی دل جوئی نبی کے لیے اکرم جو ہے کوئی ایسی کوئی بات بھی نہیں کی جاتی کہ جی جس کی وجہ سے وہ، تو اس حوالے سے اگر کوئی نبی اکرم صلی مختصر اللہ سی علیہ رہنمائی وسلم کی فرما ایک دیں۔ بڑی خوبصورت حدیث ہے، اگر جو ہے وہ انسان اس حدیث کے اوپر عمل کر لے تو خیر ہی خیر ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے عجبا لامر المؤمن فان امرہ کلہ خیر، مومن کا معاملہ جو ہے وہ خیر پر مشتمل ہے۔ ان اصابت السراء فشکر فکان خیر اللہ، جب اسے خوشی ملتی ہے، کوئی جو ہے اچھی چیز اس کے سامنے آتی ہے یا خوشی کا موقع آتا ہے تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہے، تو یہ اس کے لیے بہترین ہے۔ وَإِنْ أَصَابَتْهُ الضَّرَّاءُ، یا پھر کوئی تنگی یا مشکل ہوتی ہے، فَصَبَرَ، بس وہ صبر کرتا ہے، فَكَانَ خَيْرٌ لَهُ، تو یہ صبر کرنا بھی اس کے لیے بہترین ہے۔ قرآن مجید میں آتا ہے انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، اللہ تبارک و تعالیٰ نے صبر کرنے والوں کو جو معاوضہ دینا ہے وہ جو ہے وہ بغیر حساب کے دینا ہے۔ دیکھیں ظالم جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ جو ہے آپ کی زندگی برباد کر سکتا ہے، لیکن ظالم سب سے زیادہ ظلم اپنی ذات پر کر رہا ہوتا ہے، تو اس کی آخرت اس سے تباہ ہو رہی ہوتی ہے، اور آخرت کا نقصان جو ہے دنیا کے نقصان سے بہت زیادہ ہے۔ تو بہرحال صبر کے ساتھ جو ہے وہ چلا جائے تو ایک نہ ایک دن جو ہے اس کا آپ کو اسی دنیا کے اندر بھی نتیجہ ملتا ہے، اور آخرت میں تو نتیجہ ملنا ہی ہے۔ تو دنیا میں بھی تبدیلی آ جاتی ہے، جو ہے وہ جب دیکھا جاتا ہے کہ مسلسل صبر کیا جا رہا ہے
مسلسل قربانی دی جا رہی ہے تو اس دنیا میں بھی اس کا رزلٹ مل جاتا ہے، آخرت میں تو رزلٹ یقینی ہے۔ جی کوئی اور بات ہو؟ جی حضرت جزاک اللہ، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے وہی آپ خیر سے نوازے، وہی آپ آپ نے وہی آپ انتہائی اہم اور مفید گفتگو فرمائی، اللہ تعالیٰ اس پر عمل کرنے کی اللہ خیر۔ توفیق عطا فرمائے، اور آپ نے السلام اپنے قیمتی اوقات میں سے ایک وقت نکالا آج کی نشست کے لیے، تو ادارہ اور تمام شرکا خواتین جو ہے وہ آپ کے ممنون ہیں۔